बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने एक अहम बिल इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। मुंतशिर अपोजिशन इस बिल के हवाले से हुकूमत के साथ खड़ी नज़र आई और अपनी तरमीम भी वापस ले ली। कितनी बड़ी कामयाबी है इस बिल की मंजूरी, और यह बिल FATF से मुंसलिक है, उससे रिलेटेड है, और इस बिल का नाम है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बिल 2020। आज हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी कि इसने अहम बिल इतनी कामयाबी के साथ अपोजिशन के इत्तफाक के राय के साथ मंजूर कर लिया। इस बिल की मुखालफत करने वालों में JUI FE, जमात इस्लामी और बलूचिस्तान की नेशनल पार्टी भी शामिल हैं। ये कितना अहम इकदाम है, इस बिल की अहमियत क्या है और इसमें से क्या क्या नताइज बरामद हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही आज बड़ी खुशखबरी पाकिस्तानी कौम के लिए कि 10 अगस्त से जो है वो मुल्क खुलने जा रहा है। रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स और जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, फ़्लाइट्स ऑपरेशन भी बहाल मुकम्मल तौर पर होने जा रहा है। इससे कारोबार में भी इजाफा होगा और जो एक अरसे से जमूद का शिकार था कारोबार, उसको भी तरक्की मिलेगी। और साथ ही प्रोग्राम में जिक्र करेंगे बैरूत का। कल भी हमने बात की थी कि आखिर बैरूत को किस सोचे समझे मंसूबे के तहत तबाह किया गया है। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब, और ये सब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर किए गए बिल के हवाले से बात करने से पहले मेरा ख्याल है जो कौम को जो आज खुशखबरी मिली है 10 अगस्त की, कि इस माहौल में एक अच्छी खबर कि 10 अगस्त से पाकिस्तान के अंदर कारोबार खुलने जा रहा है। देखें, ये बेसिकली तो सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तानी कौम पर बड़ी ही इनायत और बड़े ही करम किया, और इसमें कोई हमारी तदबीरों का दखल नहीं, हमें समझ लेना चाहिए। मैं तो बुनियादी तौर पर जो अल्लाह तबारक व तआला जो है उसकी जो बुनियादी तौर पर हिदायत है उसके हिसाब से ही बात करूँगा। तदबीर इंसान की हमेशा नाकाम हो सकती है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उस पर गायब होती है। और इमरान खान साहब से भी दरख्वास्त है, बाकी लोगों से भी दरख्वास्त है कि सजदा शुक्र अदा करें, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो बड़ी से बड़ी तदबीरें गाफिल ख़राब कर सकता है। हमारे पड़ोस में अभी तक इंडिया बाहर नहीं आ सका, बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। हमारे पड़ोस में ईरान बाहर नहीं आ रहा, अभी तक बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि आपकी पॉलिसी जो है वो कामयाब हो गई है, तो आपकी तरह की पॉलिसी के और बहुत सारे मुल्क थे जो इस पर काम कर रहे थे। मतलब अमेरिका कर रहा था, मतलब बेल्जियम और लंदन कर रहा था, सब कर रहे थे, लेकिन वो नहीं निकल सके। तो ये आप पे अल्लाह तबारक व तआला का इस उम्मत में सच्ची बात यह है, मैं समझता हूँ कि लोगों ने बहुत खैरात की, लोगों ने बहुत लोगों का ख्याल किया, लोग पागलों की तरह लोगों को के लिए उनके लिए उनको निकले। इतना कुछ लोगों ने किया कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, वो खुशखबरी पे मबनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी असद उमर साहब की, वो सुन लेते हैं, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। सुनाइए जी। और ये साहब साथ ही उन्होंने ये भी खबरदार किया है कि खतरा अभी टला नहीं है, आप जरूर करो, इतना पूरी दुनिया में वापस भी आ रहा है, दूसरी स्पाइक आ रही है। देखिए, मसला होता है जितने वायरसेस जितने भी होते हैं ना, ये वायरसेस जो है सबसाइड कर जाते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा इज ए वायरस, जितने लोग इस क्रोना से मरे हैं उससे कहीं ज्यादा जो है वो इन्फ्लुएंजा से हर साल मरते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंजा की जो हम वैक्सीन ईजाद करते हैं वो हर साल बदलनी पड़ती है, क्योंकि वो अपना वेक्टर चेंज कर लेता है, अपनी बाकी शक्ल चेंज कर लेता है, स्टाइल चेंज कर, इवन जो है ना वो ये अपना कलर चेंज कर लेता है। आपने देखा होगा, आपने मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन में देखा होगा कि कभी नीला हो जाता है, कभी गुलाबी हो जाता है चीज़ों के हिसाब से। तो वैक्सीन जो है वो उस पर असरअंदाज नहीं होती उस तरह के से। तो इसका मतलब यह है कि खतरा कायम है अपनी जगह। 2-3 ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमने सीखी हैं और जो खालिसतन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत जो थी, जिनको हम बहुत अरसे से भूल चुके थे, उसको हमने सीखा। एक हमने सीखा है कि तहारत भी कोई चीज़ होती है और नफासत भी कोई चीज़ होती है और अपने आप की क्लीननेस भी कोई चीज़ होती है। और दूसरा उसके बाद हमने ये सीखा है कि बुनियादी तौर पर वबा के दौरान हमने बिहेव कैसे करना। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि पाकिस्तानी कौम ने हर तरह से, आपको याद होगा कि बिल्कुल शुरू में अज़ानें लोगों ने दी, इतनी दी कि जिसके सामने अल्लाह ताला को पुकारा, तो अल्लाह ताला को बहुत अच्छा लगता है कि कोई शख्स भी बीमारी के अंदर उससे पुकारे। दूसरी बात यह है कि आप हैरान हो गए कि जिस वक्त कोरोना शुरू हुआ है, लोग सड़कों पे निकल आए थे राशन गाड़ियों में डाल के, और वो वाक़यात भी शुरू हो गए थे। लेकिन उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे पहले अल-खिदमत ने कितना काम किया है, उसके बाद उन्होंने अखुवत ने कितना काम किया है, सैलानी ट्रस्ट वाले, कुछ सिवाय उन NGOs ने काम नहीं किया। यहाँ बताना जरूरी है, जो सिर्फ वुमेन डे पे मोमबत्तियां लेके निकलेंगी, उन्होंने काम नहीं किया, बाकी सबने काम किया।
ان لوگوں نے کام نہیں کیا جو کل کو خدا نہ خواستہ اگر یہاں کوئی ایسی اور چیز ہو جائے، اس قسم کی صورتحال بن جائے، کوئی افغانستان میں کچھ چیز ہو جائے تو وہ یہاں پر لے کے نکل آئیں گے اس کے حق میں، اور یا کوئی پی ٹی ایم نے حمایت پہ ان این جی او، اور ان این جی اوز نے پاکستان کے کسی ڈیزاسٹر میں کام نہیں کیا۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ، مجھے کہنا چاہیے ہم کھل کے بولتے کیوں نہیں ان لوگوں کے خلاف؟ کل پاکستان ٹیلی ویژن میں ہم کورونا ختم ہو جائے گا، یہ سارے کے سارے اپنا چہرہ لے کے یہاں بیٹھے ہوں گے، ایک اپنا ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کی ہوگی، ایک وومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوگی، ایک فلانا ہوگا، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کورونا کے اندر کتنی عورتیں مر گئی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کورونا کے اندر کتنے گھروں کے اندر راشن کون پہنچاتا رہا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سیلاب کے اندر کتنے لوگ مر گئے، لیکن وہ ایک لڑکی کے لیے نکل آئیں گے کہ اس کو جناب شادی نہیں کرنے دے گی اور وہ جناب دارالمان میں چلے گی، اس کے لیے وہ سارے کے سارے ان کے چہرے، میک اپ زدہ چہرے جو ہیں وہ سارے پاکستان کے ٹیلی ویژن اسکرین پہ سج جائیں گے۔ اور جب میں یہ بہت ضروری بات کرنی تھی، قوم کو پہچاننا چاہیے کہ آڑے وقت میں کون کام آتا ہے۔ آڑے وقت میں وہی کام آتا ہے کہ جو جس کے ماتھے پہ محراب ہوگا، جس کی داڑھی ہوگی، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، جو اللہ سے تو یہ ہم پہ اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ کا کرم بھی ہوا، اور ساتھ ساتھ ہمیں ان لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جو اس پوری وبا کے دوران ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے پیرامیڈکس ہیں، کتنے لوگ اس شہید دنیا میں ہوئے چلے ہیں گئے۔ اس میں سب سے پہلا تو جو خدمت کے ڈاکٹر صاحب تھے جو کراچی کے لوگ گئے، سب سے پہلے وہ شہید ہوئے تھے، عبدالقادر صاحب، ڈاکٹر عبدالقادر، وہ پھر اس کے بعد اور کتنے نوجوان گلگت بلتستان والا گلگت بلتستان کا تھا، پھر اس کے بعد وائس چانسلر جو تھے اس کے اپنا یونیورسٹی کے اپنا ملتان میڈیکل کالج کے تھے، کتنے لوگ تھے جو اس راستے میں گئے ہیں ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے۔ اگر وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہماری تدبیر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک شخص جب بیمار پڑتا ہے تو میرے پاس آتا ہے اور میں اس کی بیماری کو، اس سے یا اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن جس کو تو دور ہو جاتی ہے تو کہتا ہے میں نے خود کیا۔ اللہ نے کافر کی پہچان یہی بتائی ہے، اللہ نے منکر کی پہچان یہی بتائی ہے، اللہ نے اپنے مخالف کی پہچان یہ بتائی ہے کہ جب اس سے کورونا دور ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یہ تو میری تدبیر سے ہوا ہے۔ اس لیے بچو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی موجود ہے، تم شاید موجود ہو جانا، شاید پہلے سے زیادہ احتیاط، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پتہ نہیں کس کی دعاؤں کا اللہ تعالیٰ کا، اور ہماری سچی بات یہ ہے کہ ہم نے جو خیرات کیا لوگوں کی اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس کے شکر۔ اچھا، اب دوسرا بڑا ایشو جو ہے آج کا، یہ بہت بڑا ایشو ہے کی منظوری، یہ بہت بڑا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے، میوچل لیگل اسسٹنس بل 2020 باہمی اتفاق رائے سے، مطلب یہ دیکھیں نا کتنی بڑی کامیابی ہے حکومت کی۔ باقی ہم گالیاں دیتے رہے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگاتے رہے، آج ہم نے اپنے ترامیم بھی واپس لی ہیں، آج ہم پرچم کے سائے تلے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی بہرحال کامیابی تو ہے کہ اس پرچم کا سایہ مستقل کیوں نہیں ہو جاتا ہے؟ ہونا چاہیے، قومی ایشوز پہ ایک ہونا چاہیے، قومی۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سارے کے سارے جو قومی ایشوز ہیں اس کے اوپر ایک تو اس ایکٹ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ایکٹ بنیتر پہ ہے کیسے۔ اس ایکٹ میں ہر ایکٹ کی کو گورننس میں ایک اتھارٹی ہوتی ہے، کوئی ایک باڈی ہوتی ہے جس باڈی کو آپ گورن کرتے ہیں، جس کے تحت مثلاً آپ نے 4-5 بڑے لوگوں کی ایک باڈی بنا دی۔ اس میں اتھارٹی کو ڈیفائن کیا ہے سینٹرل اتھارٹی، جس میں means the secretary to the Ministry of the Interior of the Islamic Republic of Pakistan or other such officer not less than the rank of the Joint Secretary of the government as the Secretary to the Ministry of Interior may by notification۔ ایک واحد انڈیویجول جو ہے وہ سیکرٹری جو ہے اس پورے ایکٹ کے تحت اتھارٹی ہے۔ اچھا، اور اس اتھارٹی کو جو میکسیمم بیوروکریٹ، پرائم منسٹر نہیں، پریزیڈنٹ نہیں، کوئی بیوروکریٹ، آج عرفان قادر صاحب آ گئے ہیں۔ عرفان قادر صاحب میرا خیال ہے زیادہ اچھے طریقے سے قانون، جو کتنی بڑی اہم کامیابی ہے عرفان قادر صاحب، آج پارلیمنٹ نے یہ بل مشترکہ طور پر باہمی اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔ دیکھیں یہ بل جو ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ریکوائرمنٹ بھی تھی پاکستان کی، جو کہ انٹرنیشنلی ایک ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ پریشر محسوس کر رہے تھے کہ ہم نے یہ لا نہیں بنایا، لیکن اس چیز سے قطع نظر اس طرح کے لا جو ہیں وہ زیادہ تر کاسمیٹک ہوتے ہیں، اور یہ ملکوں کا اپنی کس ملک کی کتنی طاقت ہے، یا کیونکہ یہ ہمیشہ اٹس اے میٹر آف میوچل ارینجمنٹ، باوجود اس قانون کے
اگر وہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ان کا نہیں ہے تو اور وہ نہیں میوچل لیگل اسسٹنس دینا چاہتے تو باوجود تمام انسٹرومنٹس کے جو کہ ہمیں پابند کرتے ہیں کہ ہم میوچل لیگل اسسٹنس لیں یا دیں، میوچل لیگل اسسٹنس جو ہے کافی مشکل ہوتا ہے ایک دوسرے سے لینا یا دینا. مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن ایک ہے، وہ انسٹرومنٹ پاکستان نے سائن بھی کیا ہے، پاکستان نے ریٹیفائی بھی کیا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے، وہ اتنا وہ کلیئرٹی کے ساتھ ہر چیز اس میں انہوں نے بیان کی ہوئی ہے کہ اس کے بعد کسی بھی وہ نیشنل لا کی ضرورت ہی نہیں رہتی. لیکن باہر کیف وہ پھر بھی کچھ ملکوں نے نیشنل لاز بنائے ہیں تو آلریڈی میوچل لیگل اسسٹنس کا ایک پروویژن اس وقت بھی موجود ہے. قومی احتساب جو آرڈیننس ہے اس کے اندر بھی موجود ہے اور اس کے تحت چیئرمین نیب جو ہے وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں باہر کے ملکوں کو کرپشن میٹرز میں کہ ہمیں یہ لیگل اسسٹنس جو ہے آپ پرووائڈ کریں، اور وہ ان لائن ہے ود یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن. تو یہ ایک انہوں نے اضافی چیز کی ہے کیونکہ ابھی بھی بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہماری ٹریٹیز بھی نہیں ہے اور میوچل لیگل اسسٹنس میں ہمیں وہ پرابلم اسی طرح رہیں گی. لیکن یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جیسے میں نے پہلے کہا یہ کاسمیٹک ایک چینج ہے تاکہ باہر کی دنیا کو بتایا جا سکے کہ ہم بڑے سیریس ہیں. ایک اور ضروری بات آپ کو بتاؤں کہ میوچل لیگل اسسٹنس جتنے بھی لوگ بھاگ کے جاتے ہیں وہ پاکستان سے تو یورپ بھاگ کے چلے جائیں گے، لیکن یورپ سے بھاگ کے تو کوئی پاکستان نہیں آتا. یہی میں فاروق صاحب میں یہی آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں یہ بات کہ یہ جو انہوں نے اس کا سیکشن 7 ہے میوچل لیگل اسسٹنس ریکویسٹ بائی پاکستان، اس کی میں دفعات پڑھ رہا تھا. یہ تو ایسے ناٹ مطلب obtain search warrant or other lawful instrument authorizing a search for evidence relevant to investigation or proceeding in Pakistan located as permissible under the domestic law of that country. تو یہ تو ختم ہو گیا سارے کا سارا کام. یعنی ڈومیسٹک لا اگر لندن کا یہ پرمیسیبل کرتا ہے کہ جاؤ میری سپریم کورٹ سے پرمیشن لے کے آؤ تب میں الطاف حسین کو دوں گا، تب میں نواز شریف کو دوں گا، تو ہماری میوچولیٹی کہاں رہ گئی؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ لا جو ہے یہ پیورلی ایک بات انہوں نے کر دی ہے، لیکن آن دا گراؤنڈ جو ریالٹیز ہیں وہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آن دا گراؤنڈ سچویشن جو کی تو ہی رہے گی. یہ بس یہ ایسے ہی یہ زبانی جمع خرچ میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی بہت زبردست ایک قانون بنا دیا ہے، کچھ لوگوں نے ایفرٹ کیا ہے، کچھ لوگ قانون بنانے والے ہوتے ہیں ان کو بڑی بڑی فیسیں مل جاتی ہیں، جس طرح وہ بناتے ہیں وہ نقلیں مار مار کے دوسرے انسٹرومنٹس کو سامنے رکھ لیتے ہیں. وہ 10 دن 15 دن میں وہ جتنی بڑی فیس دیتے ہیں سمجھا جاتا ہے اتنا ہی قانون اچھا بن گیا. اور اسمبلی آپ کو پتا ہے ہماری اسمبلیاں جو ہے کافی حد تک ان معاملوں میں وہ نہیں جانتی، وہ انگوٹھا چھاپ اسمبلی ہے ان معاملوں میں خاص طور پہ. عرفان خان صاحب یہ ایک اور بات ہے جو اس کی جو ڈیفینیشنز کے اس کا سیکشن ہے 2 جو ہے اس کے اندر جو سب سے یعنی سارا جو ہے نا یہ لا یہ گھومتا ہے سینٹرل اتھارٹی کے ارد گرد، اس کی پاور ڈیٹرمن کی گئی ہے. اب یہ چونکہ میں نے بھی ایک عمر گزاری ہے بیوروکریسی میں، یہ سینٹرل اتھارٹی انہوں نے کیا سینٹرل اتھارٹی مینز دی سیکریٹری ٹو دا منسٹری آف انٹیریئر گورنمنٹ آف اسلامک ریپبلک پاکستان اور سچ ادر آفیسر ناٹ لیس دین رینک آف دا جوائنٹ سیکرٹری. سر جی 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 یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو کان سے پڑھ کے جو کام کروا لیں. جوائنٹ سیکرٹری کی حیثیت کیا ہوتی ہے آپ خود سوچیں نا وہاں پر اس منسٹری کے اندر. ایون سیکرٹری کی کیا حیثیت ہوتی ہے اس سارے معاملات کے اندر جہاں انٹرنیشنل لیول پہ بات ہو؟ کوئی سینٹرل اتھارٹی ویسے بنائی نہیں گئی اس کے اندر. نہیں، لیکن اس میں یہ جو سینٹرل اتھارٹی ہے نا کوئی بھی چیز وہ نہیں کر سکے گی جب تک کہ ان کو پرائم منسٹر وغیرہ کی سینکشن نہ ہو، کیبنٹ کی سینکشن نہ ہو سینسٹیو میٹرز میں. اچھا ٹھیک. کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ ہائر لا ہے، ہائر پیڈسٹل پہ ہے، اور ایگزیکٹو اتھارٹی کی جو ریپوزیٹری ہے وہ پاکستان کی کیبنٹ ہے، وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. وہ چونکہ ریپوزیٹری ہیں لہذا انہوں نے اس کو اوورسی کرنا ہے ساری چیز کو انڈر دا کانسٹیٹیوشن. اور جی 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 ٹھیک جی فرمائیے سر. سوری ہاں جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں، لیکن سیکریٹری جو ہے وہ سرکار کے اندر آپ بھی رہے ہیں سول سروسز میں، وہ سرکار کے اندر تو سب سے بڑا افسر ہوتا ہے، لیکن سینسٹیو میٹرز میں شیورلی بغیر پرائم منسٹر کو کانفیڈنس میں لیے، بغیر کیبنٹ کو کانفیڈنس میں لیے وہ کبھی بھی بڑے سٹیپس نہیں لے گا اور لینے بھی نہیں چاہیے. جی ہاں. اچھا سر یہ مجھے بتائیے گا کہ اس سارے کے اندر پاکستان کو فار ایگزامپل پاکستان جس ویک فوٹنگ پہ کھڑا ہے
اب اس میں میوچل لیگل اسسٹنس میں ہم نے اتنا کچھ کر دیا ہوا ہے دینے کے لیے کہ ہم آفر یہ کرتے ہیں, ہم ان کو آپ کو ڈاکومنٹ کو ایکسس دیں گے, ہم بندے کی ایکسس دیں گے, ہم فلانے کی ایکسس دیں گے, ہم یہ دیکھ لیں گے, آپ ہمارے یہ ریکارڈ دیکھ لو, ہماری باقی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اینی پاورفل اسٹیٹ جو ہے وہ اگر آپ کو ریکویسٹ کرتی ہے اور آپ کا لا تو اس کا مطلب ہے آپ پرمٹ کر رہا ہے, تو وہ تو میوچل لیگل اسسٹنس کی صورتحال میں وہ تو جو چاہے انفارمیشن لے سکتا ہے آپ سے؟ نہیں, آپ کا لا بھی کوئی نہیں پرمٹ کر رہا. آپ کا لا یہ کہتا ہے کہ وہ ایک ریکویسٹ کریں گے. ہاں جی, ریکویسٹ کی فارم بھی اس قانون میں بتائی ہوئی ہے. دی ہے جی. ہاں جی, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آیا آپ نے اس کی ریکویسٹ ماننی ہے کہ نہیں ماننی. تو وہ ریکویسٹ جو ہے وہ بھی میوچل ریسیپروسٹی کے اوپر ہوگی بیسڈ. اگر وہ ملک جو ہے آپ کے ساتھ ڈیفیکلٹ ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ڈیفیکلٹ ہوں گے, اور اس میں ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں میں. تو یہ لا میں نے آپ کو یہی بتایا کہ یہ لا صرف کاسمیٹک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ کچھ بھی نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیے گا, میں 2002 یا 2003 میں میرا خیال آیا تھا وہ جو انٹرنیشنل کنونشن اگینسٹ کرپشن تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ پورے یورپ میں یہ جو کرک بیک جو دیتے تھے نا پاکستانیوں کو کمیشن دیتے تھے, اس کے اوپر ان کو ٹیکس ہالیڈے ملتی تھی تمام کمپنیز کو, یہ سیمن سب لیتی ہوتی تھی, اور انہوں نے وہ باقاعدہ بند کروا دی تھی. پاکستان نے ریٹیفائی کیا تھا. اور آپ مجھے بتائیے گا کہ اس لا, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس لا کی موجودگی کے اندر اس کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا یہ صرف ان لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا ہے؟ جی بالکل, یہ میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ بالکل ان لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا. اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں وہاں پہ تو بہت سارے ملکوں کے تو لاز اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہاں پہ اگر آپ کوئی کانٹریکٹ اگر ان کی کمپنیز نے پروکیور کرنا ہے اور آپ ان کو وہ کمیشنز دیتے ہیں, تو وہ کمیشنز جو ہے نا, اگر وہ مثلا کسی پاکستانی کو اگر وہ سوئٹزرلینڈ کی کوئی کمپنی جو ہے اس کو کانٹریکٹ ملے اور وہ کوئی کمیشن دیتی ہے, تو وہاں کے لاس کے تحت وہ کوشر ہے. لیکن پاکستانی قانون کے نیچے جس سیاستدان پہ الزام لگے گا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا ماننا کہ میں نے کمیشن لی ہے. اس لیے وہ جب جھوٹ بولے گا تو وہاں پھنس جائے گا. بلکہ سوئٹزرلینڈ کے بینک اکاؤنٹس کھول دیے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ وہ کر سکتے تو انہوں نے کتنے, ان کی ٹریڈیشن 1940 سے چلی آ رہی تھی. بہت بہت شکریہ جی عرفان کار صاحب, تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے اتنی الائنمنٹ. یہ دیکھیں بات صحیح ہے, الائنمنٹ تو دیکھیں نا حکومت اور اپوزیشن کی بھی ہو گئی آج. دیکھیں نا مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ بل آپ نے پاس کر لیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اپنا سیکٹری منسٹری آف انٹیریئر ہے, یہ منسٹری آف انٹیریئر جو ہے وہ اگر کہتا ہے کہ ہمیں خفیہ انفارمیشن ملی ہے, اور اس خفیہ انفارمیشن کے تحت اس بندے کی جو وہاں سے پیسے کما کے یہاں لایا ہوا تو یہ کیا ہو, اس کے تحت اس کے اندر جو بندے کو پکڑ کے فریزنگ دا اکاؤنٹس اور فلانا کتنی 6 مہینے کے لیے بند ہے؟ بند ہے. وہ امینڈمنٹ ابھی آئے گی تو پتا چلے گا, اس سے پتا چلے گا. اصل تو یہ اس میں نا ایک سیکشن ایڈ ہوا ہے 27. اچھا, یہ 26 تک ہے امینڈمنٹ. وہ ابھی دیکھتے ہیں کہ 27 کون سا ہوا ہے, کیونکہ یاد احمد شاہ صاحب تفصیلات آ رہی ہیں جیسی آئیں گی تو بیچ میں ہم ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. چلیں جی ناظرین, یہ بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں.